सरल नईमी नदवी। आप देख रहे हैं रमज़ान बराए तालीम खुशहाली प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश किया है विज़डम इदारा जात बीदर ने, और इस प्रोग्राम को मुखातब करने वाले हैं आपके सामने जनाब सैयद तनवीर अहमद साहब बेंगलोर। इस प्रोग्राम का अहम मकसद ये है कि वालिदैन और तलबा के नए मसाइल और चैलेंजेस को कैसे हल किया जाए, इस प्रोग्राम में तफसील के साथ बयान किया जाएगा। आप इसको पूरा देखिए। प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद इसी से मुताल्लिक़ 10 सवालात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप उसका जवाब दीजिए। सही जवाबात देने वाले को पुरकशिश इनामात से नवाजा जाएगा और पूरे इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले को डिजिटल सर्टिफिकेट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, रमज़ान बराए तालीम व खुशहाली इस प्रोग्राम के तहत जो विज़डम स्कूल की जानिब से ऑनलाइन चलाया जा रहा है, ये दूसरे सेगमेंट का चौथा प्रोग्राम है जो हम स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं। कल तक हमने ये जानने की कोशिश की थी कि हमारे ज़िंदगी के 2 मकासद होने चाहिए, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। ये हमने उस कुरानी दुआ से ली है जिसे हम अक्सर पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। हम इसमें दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि या अल्लाह हमको दुनिया की भी कामयाबी अता फरमा और आखिरत की कामयाबी भी अता फरमा। दुनिया की कामयाबी के जो बहुत सारे पैमाने हैं, पैरामीटर्स हैं, उसमें से एक पैरामीटर, एक पैमाना ये है कि आपको दुनिया की खुशी हासिल हो, हैप्पीनेस हासिल हो, सुकून हासिल हो। हैप्पीनेस, सुकून और खुशहाली सिर्फ पैसों का नाम नहीं होता, बल्कि पैसों से बढ़कर एक चीज़ होती है सुकून क़ल्ब, दिल का इत्मीनान, जहन का सुकून। ये पैसों से ज़्यादा मायने रखता है। दुनिया में खुशहाल आदमी वही कहलाता है साइकोलॉजिकली जिसके पास इत्मीनान क़ल्ब, यानी वो मुतमईन रहे अपने काम से, वो मुतमईन रहे अपनी ज़िंदगी से। और ये इत्मीनान कब आता है? कुरान मजीद में कहा गया कि ये इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र से आता है। अल्लाह का ज़िक्र क्या है, इसकी डेफिनेशन बहुत सारी बयान की गई है। एक डेफिनेशन ये है कि अल्लाह का ज़िक्र कुरान मजीद से लगाव है। कुरान मजीद से लगाव का क्या मतलब? कुरान मजीद से हमारा और आपके लगाव का मतलब ये है कि हम कुरान मजीद को अपने सबसे करीब रखें दिल के। इसका मतलब ये कि हम उसका बार बार मुताला करें। हदीस शरीफ में आया है कि हम हर दिन कम से कम 2 आयात पढ़ें। 2 आयात के सिलसिले में कहा जाता है कि इनकी वैल्यू इतनी है कि 2 सुर्ख ऊँट गोया आप हासिल कर रहे हैं। It is as good as you are gaining, और आप 2 सुर्ख ऊँट यानी रेड कैमल के आप ओनर बन रहे हैं। और रेड कैमल कहा जाता है, मुझे तो उतना मालूम नहीं है कि अरब कंट्रीज़ में ऊँट की जो रेड कैमल की वैल्यू होती है वो इंडिया में गोया एक मर्सिडीज कार के बराबर होती है। तो इतनी वैल्यू है अगर हम रोज़ाना 2 आयत पढ़ते हैं तो। लेकिन ये 2 आयत वैसा नहीं पढ़े जैसा हम तोते के मुमासिल पढ़ते हैं। कुछ पढ़ लिया, समझ नहीं आया, समझ आ भी गया, उस पर गौर नहीं किया, गौर इतना ही किया कि बस एक एक्सरसाइज कर ली हमने और अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताने की कोशिश की। नहीं,
اس کا جو اصل مقصد ہے قرآن کا وہ زندگی میں داخل ہونا ہے، ہم اس پر عمل کریں، اس کو اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اور امپلیمنٹ سے پہلے ہم پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، انٹرپریٹ کریں، نئے جو مسائل ہیں اس میں گائیڈنس حاصل کریں اور اپنی زندگی کو ہم سنواریں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم لانگ ٹرم گول کے تعلق سے بیان کر رہے تھے۔ پیارے اسٹوڈنٹس، دیکھیے 2 گول ہم نے بیان کیا، ریپیٹیڈلی ہم کہہ رہے ہیں، لانگ ٹرم گول اینڈ شارٹ ٹرم۔ لانگ ٹرم گول کو کیسے حاصل کرنا اس پہ تھوڑی سی بات چیت ہوئی، پھر ہم دوبارہ شارٹ ٹرم گول کی طرف آتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے شارٹ ٹرم گول فوری حاصل کرنا چاہتا ہے، شارٹ ٹرم گول میں اسے امیڈیٹ بینیفٹ نظر آ رہا ہے، تو اس کی طرف فوری ہم لپکتے ہیں، فوری اس کی طرف جاتے ہیں۔ اس پر ہم نے کہا کہ ہم شارٹ ٹرم گول کے لیے تعلیم کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، اور تعلیم کو ہر وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جس کے پاس عزم ہو۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، پیسے سے تعلیم حاصل نہیں ہوتی، عزم سے تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے مثالیں بھی پیش کی ہیں، خود آپ کے اطراف مثالیں موجود ہیں، اور آپ نے ممکن ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نے دونوں وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے جس کا میں نے ذکر کیا، ایک روشن شیخ کا اور ایک انصر شیخ کا، اور آپ نے اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کیا ہوگا اور آپ نے طے کیا ہوگا کہ مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے، اور ہم کو آگے چل کر اس دنیا کے حصول کے لیے ہم کو کیا پلان بنانا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین لانگ ٹرم گول اینڈ شارٹ ٹرم گول۔ ہم شارٹ ٹرم گول لیونگ کے لیے طے کر رہے ہیں، دنیا میں ہم زندگی گزارنے کے لیے اس کا مقصد ہے۔ شارٹ ٹرم گول کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ہم کو مل جائے، دنیا میں خوشحالی ملے، دنیا میں ہم نمبر 1 ہم کیا کریں گے شارٹ ٹرم گول کے لیے، ہم کو سرمایہ یا پیسہ حاصل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال جو ہے وہ زینت ہے، اگر اس کا صحیح استعمال ہوگا تو وہ زینت ہے اور وہ آپ کے لیے اللہ کا تحفہ ہے، اگر آپ اسے صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں تو وہ فتنہ ہے۔ یہ آپ بات یاد رکھیں، اسی عمر میں اللہ آگے آپ کو خوب نوازتا ہے تو وہ آپ کے لیے آزمائش، تحفہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے ساتھ ساتھ۔ تو کیسے آزمائش ہے؟ ہم کو جو پیسہ اللہ تعالیٰ دے گا وہ ہمارے پاس امانت ہے ان لوگوں کی جو ہیو ناٹس ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں۔ دیکھیے یہاں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہوں گا، وہ یہ کہ دیر از اے اسٹرانگ ریلیشن شپ بٹوین شارٹ ٹرم گول اینڈ دی لانگ ٹرم گول۔ شارٹ ٹرم گول کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے لانگ ٹرم گول سے۔ اگر شارٹ ٹرم گول لانگ ٹرم گول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو دین شارٹ ٹرم گول آپ کا فائدہ مند ہے۔ تو اب یہ کیسا، اسی ریلیشن شپ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ شارٹ ٹرم گول میں آپ کو مال حاصل کرنا یہ نعمت ہے، دنیا کی آسائش ہے، آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اللہ نے کچھ اصول بتائے ہیں۔ وہ اصول، وہ آداب، وہ پیرامیٹرز ہیں کہ آپ اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے کا جو موٹا مطلب ہے وہ یہ کہ ہم کسی کا حق نہیں ماریں، چوری نہیں کریں، مختلف قسم کی چوری ہوتی ہے، رشوت نہ لیں، کرپشن میں انوالو نہ ہو، اوکے، اور پھر ہم حرام طریقے سے نہ کمائیں، جو حلال طریقے بتائے گئے ہیں اسی سے ہم کھائیں۔ کوئی ایسے کاروبار کو نہ کریں جو سماج کے لیے، جو ملک کے لیے، جو کمیونٹی کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ موٹی باتیں ہیں جو ہم کو اور آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، اور جب آپ آگے چل کر بڑے ہوں گے اور پیسہ کمانے کی کوشش کریں گے تو ان اصولوں کا آپ خاص خیال رکھیں۔ پھر ہم نے کہا کہ اس میں اوروں کا حق،
ہیو ناٹس کا، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دے رہا ہے. یہ پیسہ آپ کا نہیں ہے، اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو امانتاً دے رہا ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیے. آپ اپنے نفس پر خرچ کیجیے. جائز نفس کے مطالبات، آپ کے جو ڈیزائرز ہیں، جائز ڈیزائرز، اوکے، ریزنیبل ڈیزائر، پرمیسیبل ڈیزائر، ان ڈیزائرز کو آپ پورا کر سکتے ہیں ان پیسوں سے. اور یہی پیسے کے ساتھ یہی پوزیشن دنیا میں جو آپ کو مل رہی ہے، پیسہ اور پوزیشن دونوں آپ لانگ ٹرم گول حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں. کیسا؟ اللہ نے اگر آپ کو پوزیشن دی، اگر آپ بڑے لائر بن گئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جنہیں انجسٹس کا شکار ہونا پڑ رہا ہے ان کو آپ جسٹس دلانے کے لیے محنت کریں گے. ان کا ایکسپلائٹیشن نہیں کریں گے جس طرح آج کل اکثر لائرز کرتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو آپ ایتھیکل ڈاکٹر بنیں گے. ویسے اوتھ دلایا جاتا ہے کہ آپ ایتھیکل ڈاکٹر بنیں، لیکن وہ اوتھ صرف ہال میں رہتا ہے، ہال سے باہر نکلنے کے بعد اوتھ ختم ہو جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹر، میجورٹی آف ڈاکٹرز، وہ ان ایتھیکل پریکٹسز کرتے ہیں. وہ کیا پیشنٹ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ایتھکس کا خیال رکھیں گے. آپ اپنی اس پوزیشن کو لانگ ٹرم گول حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے. لانگ ٹرم گول کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں ایک تھوڑا سا خیال آ جاتا ہے کہ لانگ ٹرم گول ریٹائرمنٹ کے بعد حاصل کرنا ہے، لانگ ٹرم گول ابھی تو آگے حاصل کرنا ہے. نہیں میرے پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، بچہ بالغ ہو جاتا ہے، میچورڈ ہو جاتا ہے، جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے، جب وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے لگتا ہے، جب وہ کانکریٹ چیزوں سے کنسیپچول چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، جب وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو چیز پردے کے پیچھے نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے یا کچھ ایسے ایویڈنسز ہیں کہ وہ چیز وہاں موجود ہے تو آپ یقین کرتے ہیں. آپ اس پیریڈ سے نکل گئے ہیں جب چھوٹے تھے. چھوٹے جب ہوتے ہیں آپ، تو اگر امی پردے کے کنارے آ جاتی ہے، ممی چلے گئی، تو بچہ وہ شاید سمجھتا ہے کہ شاید ممی چلے گئی، کیونکہ وہ کانکریٹ چیزوں پر اس کا بلیف ہوتا ہے. جو چیز دکھ رہی ہے اس پہ بلیف ہوتا ہے. لیکن اب آپ اس عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ کانکریٹ چیزوں کے علاوہ ابسٹریکٹ چیزوں پہ آپ بلیو کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ وہ کوگنیٹو اسکل دیتا ہے. بچپن میں ہو سکتا ہے اللہ کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی مشکلات پیش آتی ہوں گی، لیکن اب آپ عمر کے اس حصے میں آ گئے ہیں کہ دنیا کو چلانے کے لیے اللہ کے ایگزسٹنس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، سائنٹیفیکلی بھی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقت اور قوت کا مالک ہے. ایک چھوٹا سا وائرس جس کو آپ نارمل مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے اسپیشلائزڈ مائکروسکوپ چاہیے. ایسی مائکروسکوپ سے دیکھے جانے والا چھوٹا سا ایک، وہ بھی جاندار کہنا مشکل ہے، جب وہ انسان کے جسم میں جاتا ہے، جب اس میں جان آ جاتی ہے، اللہ کا ایسا میکینزم ہے، تو وہ آج پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے. انسان کتنا کمزور ہے اور کتنا ڈیپینڈنٹ ہے. تو آپ جو ہے ان چیزوں کو سمجھ سکتے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے سامنے جا کر اپنا حساب کتاب دینا ہے. ہاں، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، قرآن میں کہتا ہے، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا. اب اس کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں. چھوٹے چپ میں آپ کا پورا ڈیٹا آ جاتا ہے. آج کل ڈیٹا انالیسس کا بڑا زمانہ ہے. آج کل انٹرنیٹ آف تھنگس کا کافی ذرا چرچا ہو رہا ہے. پوری دنیا ڈیٹا انالیسس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کر رہی ہے. اس دور میں اگر آپ اور میں شک کرتے ہیں کہ کوئی خدا ہے بھی کیا نہیں بھی، تو ہمارے اتنا بیوقوف ملک اور کوئی نہیں. پہلے کبھی سوچا جا سکتا تھا کہ بھئی اتنا ڈیٹا کیسا رکھا جائے گا، اسٹور کیا جائے گا،
آدمی کے اتنے پھرنے کی ساری چیزیں اس کو کیسا اسٹور کریں گے. لیکن آج دیکھیے آپ کتنا پاسبل ہو گیا. پہلے آپ تو پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، پہلے کمپیوٹر بڑے ہیوج آتے تھے، پھر ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے بڑا پرابلم ہوتا تھا. فلاپی کا زمانہ تھا، فلاپیز کرپٹ ہو جاتی تھی، خراب ہو جاتی تھی. اس کے بعد سی ڈیز کا زمانہ آیا. سی ڈیز کے بعد اب پین ڈرائیوز کا، پین ڈرائیوز میں بھی اب چھوٹے سے چھوٹے اور بڑی اس میں کیپیسٹی والے آ چکے ہیں. تو کتنا دیکھیے، کیا اللہ کو یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے جو ناخون ہیں، ناخون میں پورا ڈیٹا ہو جائے میرا، پوری لائف کا میرے. اوکے، اس کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسٹور کر رہا ہوگا. یا میری آنکھ جو ہے، آنکھ کی پتلی، وہ اتنی زبردست ہے کہ اس میں ہمیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اسٹور کر رہا ہے اسی میں. اور یہی آنکھیں میری ایز این ایویڈنس پیش ہوں گی قیامت کے دن. اوکے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے سارے عضو جواب دے، وہ وٹنس کے طور پر پیش ہو. تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس، لانگ ٹرم گول کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو انتظار کرنا نہیں ہے کہ میں ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد کروں گا. آج سے آپ کی تیاری ہے. ابھی آپ کا کی کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے. جو ہی آپ بڑے ہو گئے آپ کی کاؤنٹنگ شروع. آپ کے حرکات و سکنات، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، دیکھنے سننے بولنے، ان سارے چیزوں کا ڈیٹا جمع کیا جا رہا ہے، ڈیٹا کو انالائز کیا جا رہا ہے. فرشتے اس کام میں مصروف ہیں. انالیسس کے بعد قیامت کے دن پیش ہو جائے گا. پہلے کبھی یہ مشکل ہوتی تھی کہ حساب، ادھر ایک فرشتہ بیٹھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، پتہ نہیں کتنے رجسٹر ہوں گے، لکھ رہے ہوں گے. لیکن آپ کیا یہ سب آج بلیو کریں گے؟ آج آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی ذرا کچھ لکھ کے دیجئے، تو بولتے ہیں کہ نہیں ٹیکسٹ میسج کر دوں گا، کوئی آڈیو فائل بھیج دوں گا. ساری چیزیں تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہم کو لانگ ٹرم گول کی تیاری لیٹ کرنی، ہم کو لانگ ٹرم گول کی تیاری سائملٹینیس کرنی، بلکہ لانگ ٹرم گول کو زیادہ ٹائم دینا ہے ایک ماہ میں، ایک لحاظ سے بنسبت کہ آپ شارٹ ٹرم گول کو حاصل کریں. شارٹ ٹرم گول کے ساتھ ہر لمحہ اگر آپ لانگ ٹرم گول کو جوڑے رکھیں گے تو اللہ کا کتنا پیارا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم گول کو بھی میں عبادت بنا دوں گا اور تم کو اسی گول کے حاصل کرنے کا ثواب دیتا جاؤں گا. لانگ ٹرم گول کا جو روڈ میپ ہے، وہ روڈ میپ قرآن مجید میں دے دیا گیا ہے. اور میرے پیارے اسٹوڈنٹس، روڈ میپ بہت کلیئر ہے. نمبر 1 روڈ میپ، مجھے اور آپ کو کیا بننا ہے لانگ ٹرم گول کے لیے اس دنیا میں؟ اللہ کا خلیفہ بننا. خلیفۃ الارض کہا گیا ہم کو. جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، کوئی مذاق اور کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. خلیفہ مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو گورنر بنا کے بھیجا ہے. گورنر کا کام کیا ہوتا ہے ذرا بتائیے آپ؟ گورنر کس لیے ہوتا ہے؟ اسٹیٹ کا گورنر ہوتا ہے، تمام اسٹیٹس کے گورنر ہوتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ راج بھون میں بیٹھ کے ایسی ٹائم پاس کرتے ہیں؟ ان کا ایک پرائمری ڈیوٹی ہے، بیسک ڈیوٹی ہے. وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کے وہ گورنر ہیں، فار ایگزامپل کرناٹکا اسٹیٹ کے کوئی گورنر ہیں، تو ان کی ڈیوٹی، پرائم ڈیوٹی ان کی یہ ہے، پرائمری ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ اسٹیٹ میں، کرناٹکا اسٹیٹ میں قانون، دستور، کانسٹیٹیوشن کے حساب سے سارا معاملہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. کانسٹیٹیوشن کی نگرانی گورنر کا کام. میں اور آپ گورنر ہیں تو مجھے بھی کانسٹیٹیوشن کی نگرانی کرنی ہے. کون سے کانسٹیٹیوشن کی؟ لیکن یہاں یہ ذہن میں رکھیں گا، کون سے کانسٹیٹیوشن کی مجھے اور آپ کو نگرانی کرنی ہے؟ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا قرآن
قرآن مجید کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی نگرانی مجھے کرنا ہے کہ دنیا میں یہ کانسٹیٹیوشن نافذ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، میں اسے امپلیمنٹ کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، اور میرے تحت جتنے لوگ ہیں، جتنوں پر میرا چلتا ہے، گورنر کا اسٹیٹ پہ چلتا ہے، کسی اسٹیٹ پہ چلتا ہے، دوسرے اسٹیٹ میں وہ مداخلت نہیں کرتا انلیس اینڈ انٹل اس کو ایڈیشنل چارج نہ دیا جائے۔ تو اللہ نے اس میں بھی کلیئرٹی کر دی ہے کہ ہر انسان، ہر فرد اپنے کنبے کا ذمہ دار ہے۔ اس کو پہلے انیشیل اسٹیج میں تو اپنے ذات پہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ بہت کلیئرٹی ہے اسلام میں کہ تم اپنے کانسٹیٹیوشن پر عمل پیرا ہیں یا نہیں۔ ہر کنٹری میں بھی سٹیزن کو یہ اوتھ لینا پڑتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی اس کا کام یہ ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کا گویا وفادار ہے، اور جب وہ سٹیزن، بالغ سٹیزن ہو جائے گا، اڈلٹ ہو جائے گا، تو اس پہ کانسٹیٹیوشن نافذ ہوگا، ورنہ وہ جوینائل کے ڈیفینیشن میں آئے گا۔ بچے کے جوینائل کا قانون الگ ہوتا ہے، اس کا بھی ہوتا ہے قانون، لیکن دستور ہر اڈلٹ پہ نافذ ہوتا ہے، اور ہر اڈلٹ کو اس کی ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز، انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہمارے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہیں وہ بتا دی ہے، ان کو ہمیں اختیار کرنا پڑتا ہے۔ میں اگر سگنل کو کراس کر دیتا ہوں، ٹریفک سگنل کو وائلیٹ کر دیتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں تھا، یہ نہیں چلے گا ایکسکیوز۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دستور دیا ہے، قرآن مجید دستور ہے، اس میں گائیڈ لائنس ہیں، پھر اس سے گائیڈ لائن سے ہم شریعت بناتے ہیں۔ شریعت کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، اور یہ شریعت کوڈ آف کنڈکٹ میرے اور آپ کے لیے بینیفٹ دینے والی ہے، دنیا زندگی میں ہیپینس لانے والا کوڈ ہے یہ۔ تو بچوں، اسٹوڈنٹس، اس بات کو یاد رکھیں کہ میں اور آپ گورنر ہیں، اور آپ جو ہی بالغ ہو جائیں یہ آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات پہ کرنا ہے، اس کے بعد جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کی جب فیملی بنے گی اس فیملی میں کرنا ہے۔ ایک چیز ابھی آپ کے ذات میں آپ کیسے کریں گے اس کو امپلیمنٹ، بہت سیدھی چیز بتا رہا ہوں میں۔ ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ آپ جس کیپیسٹی میں بھی، آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ ٹو ویلر رائڈ کر رہے ہیں، یو آر اے رائڈر، آپ کہیں بائر ہیں، کہیں کسٹمر ہیں، کہیں کلائنٹ ہیں، کہیں آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کہیں آپ ایگزامینیشن لکھنے جا رہے ہیں، تو آپ کی جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن اللہ کے خلیفہ کی ہے، اور یہاں آپ کو اسلام، یہ آپ غور سے سنیں، آپ کو اسلام کا ایمبیسڈر بننا ہے۔ ایمبیسڈر یعنی سفیر بننا ہے۔ کسی بھی ملک کا ایک سفیر ہوتا ہے دوسرے ملک میں، انڈیا کے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں، تو وہ ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے ایمبیسڈرز کی؟ وہ اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ اپنے کنٹری کے مفادات کا خیال کرتے ہیں، کنٹری کے انٹرسٹ کا خیال کرتے ہیں، اور کنٹری کے پالیسیز کی وہاں نگرانی کرتے ہیں اس ملک میں۔ اوکے، یہ تین بنیادی کام کرتے ہیں۔ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ملک کے وہاں جو رہنے والے ہیں یا ملک کے جو انٹرسٹ ہیں، ٹریڈ ہوتا ہے یا سٹیزنس ہوتے ہیں، ٹورسٹ ہوتے ہیں، ان سب کی وہ گویا نگرانی کرتے ہیں، لائجننگ کرتے ہیں۔ دوسرا، اپنے ملک کے انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہیں کہ وہاں وہ جو کنٹری ہے، اس کنٹری سے ہماری اس کنٹری کے ریلیشن کیسے ہیں، ریلیشن اچھے ہونا چاہیے، اور کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایسی اوپینین تو یہاں بلڈ نہیں ہو رہی جو ہمارے کنٹری کے خلاف ہے، اس کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ تیسری چیز، وہ اپنے کنٹری کی بھلائی سوچتا ہے وہاں، اور اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہاں کے مختلف پروگراموں میں، فورم میں، بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے اپنے کنٹری کے۔ تو یہ ایمبیسڈر ہوتا ہے، ایمبیسڈر کا بڑا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے۔ تو آپ اسلام کے ایمبیسڈر، آپ اور ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں پر مجھے اور آپ کو اسلام کا نمائندہ بننا ہے۔
ہم گویا اسلام کے سیلز پرسن ہیں، ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم جتنا اچھے انداز میں اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے ہم اتنا لانگ ٹرم گول حاصل کر رہے ہیں. یہ ہے گورنر، اور گورنر کے حوالے سے ایک ایمبیسڈر بھی بن رہے ہیں، اور ایمبیسڈر بن کر ہم یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ایک طرف گورنر کی ذمہ داری ادا کرنا ہے، پھر ہم کو ساتھ ساتھ ایز این ایمبیسڈر بھی کام کرنا ہے، کیونکہ اس ملک میں ہماری جو پوزیشن ہے وہ پوزیشن ایک دائی گروہ کی. دائی گروہ کا مطلب کیا ہے؟ دائی گروہ مطلب اسلام کو انٹروڈیوس کرنے والا. پیارے اسٹوڈنٹ، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ لانگ ٹرم گول میں یا لانگ ٹرم میں ہم کو کامیابی اسی سے ملنے والی. اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ ایز اے خلیفہ آپ نے قرآن کو، میرے احکام کو اپنی ذات پر اور آپ کا جہاں جتنا بس چلتا تھا اس میں آپ نے کتنا امپلیمنٹ کیا. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے جس ملک میں آپ رہتے تھے وہاں پر اسلام کی دعوت آپ نے کتنی پیش کی، اسلام کو کتنا ریپرزینٹ کیا، لوگوں کو صحیح راستہ کتنا بتایا، اسلام کی دعوت آپ نے کتنی دی. یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ سوال ہے، اسی پہ ہماری کامیابی کا انحصار. دنیا حاصل کرنے کے لیے میں جیسا طے کرتا ہوں کہ مجھے IAS بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے اور انجینئر بننا ہے، اسی طرح مجھے لانگ ٹرم گول حاصل کرنے کے لیے، قیامت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، روز آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ایسی نعمتیں جس کو ہم دنیا میں کنسیو نہیں کر سکتے ہیں. اتنی پیاری جنت ہے، اتنی نعمتوں والی جنت ہے. آپ اگر آنکھ بند کر کر سوچیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتیں رکھا ہے. آپ صرف ابھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں، آپ جنت کے کچھ نظارے ہیں کبھی کبھی آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں. اب مثلاً آپ کچھ کھانا چاہ رہے ہیں تو آج کل آپ زومیٹو پہ آرڈر کر دیتے ہیں. کیا یہ 20 سال پہلے تصور تھا کہ آپ کے گھر تک کھانا کچھ دیر میں آ جائے گا؟ اب زومیٹو کہتا ہے، بنگلور میں تو کہتا ہے کہ صاحب اگر آدھے گھنٹے میں ڈیلیوری نہیں ہوئی تو آپ ہم کو پیسے مت دیجیے، کھانا بھی رکھ لیجیے. تو یہ اب آ گیا ہے. جنت میں تو ایسا ہے کہ جنت کا جو زومیٹو کی سروس ہوگی، اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے ذریعے سرو کرے گا آپ کو، وہ آپ نے ایسا دیکھا اور کنسیو کیا کہ او آئی وانٹیڈ ٹو ہیو حلیم، ماشاء اللہ آنکھ کھولیے آ جائے مانگا. اینڈ اٹ از کوائٹ پاسبل. آج آپ آدھے گھنٹے میں یہ دیکھ رہے ہیں تو اللہ کو، یہ اللہ نے دنیا بنائی ہے. جب وہ یہ سب میکینزم یہاں کر رہا ہے تو وہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی روبوٹ کو دیکھ لیا، روبوٹکس کا زمانہ ہے. آپ شارٹ ٹرم گول میں روبوٹکس کو آپ اپنا مقصد بنا سکتے ہیں. روبوٹکس کیا ہے، کتنے فاسٹ وہ کام کرے گا دیکھ سکتے ہیں آپ. آہستہ آہستہ وہ آ رہا ہے، مختلف چیزوں میں روبوٹس آ گئے ہیں، اور روبوٹکس کو استعمال کر کے آپ کے سرویلنس ہو رہا ہے. اوکے، وہ چھوٹے چھوٹے پلین دیکھ رہے ہیں آپ، سرویلنس کرنے والی مشینیں دیکھ رہے ہیں جو اڑتی ہیں. اوکے، یہ سب ہو رہا ہے. ڈرون جسے کہا جاتا ہے، ڈرون سے سرویلنس ہوتا ہے. ابھی کووڈ میں ڈرون کا استعمال ہوا، سوشل ڈسٹینسنگ میں ڈرون کا استعمال ہوا. سوشل ڈسٹینسنگ میں کمپیوٹر کے ذریعے، اب آپ کے موبائل کے ذریعے آپ کی پروگرامنگ ہو گئی. اگر کوئی آدمی آپ سے 1 میٹر قریب آ جاتا ہے، آپ کو بزر ہو رہی ہے، سائرن ہو رہی ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے دور ہٹو. اگر آپ دور نہیں ہٹ رہے ہیں تو تائیوان میں وہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے اور آپ کو اریسٹ کر لیا جا رہا ہے، آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ یو آر ناٹ فالوئنگ دی سوشل ڈسٹینسنگ. تو یہ سب چیزیں ابھی دنیا میں ممکن ہیں. تو جنت تو ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی. میں غور کیا اور میرے لیے نعمتیں حاصل ہوئی. تو اتنی بڑی نعمتیں آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کام کرنا ہے. کمپیریزن کیا ہے؟ آپ کو اللہ کا ایمبیسڈر.
اسلام کا ایمبیسڈر بننا ہے، اس کا نمائندہ بننا ہے. اور نمائندہ بننے کے لیے میں جس پوزیشن میں بھی کہیں ہوں، کسٹمر ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، ایگزام دے رہا ہوں، روڈ پہ جا رہا ہوں، ڈرائیو کر رہا ہوں، رائڈ کر رہا ہوں، تو میں اسلام کا ایمبیسڈر، اللہ نے جو تعلیم دی ہے میں اس کو ظاہر. جب میں اسلام کا ایمبیسڈر بنتا ہوں تو پھر میں کسی اپنے غیر مسلم بھائی کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھتا. میں اس ملک میں ہوں تو میرے پر یہ ذمہ داری ہے کہ میرے نان مسلم فرینڈ کو میں بہترین انداز سے اسلام کی دعوت پیش کروں، انٹروڈیوس کراؤں. میرے دین کو انٹروڈیوس کرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس کو مسلمان کروں. اللہ نے مجھ پر اور آپ پر یہ آبلیگیشن نہیں رکھا ہے کہ میں اس کو مسلمان کروں. یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. یہ بعض وقت مسکنسیپشن ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں اسلام کے تعلق سے جو خوف پھیلا رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ صرف غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کی کوشش میں رہتا ہے. ہمارے غیر مسلم دوست بھی یہی کہتے ہیں کہ یار تم لوگ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ سب مسلمان ہو جائیں. یہ ہم نہیں چاہتے، یہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوگا. لیکن مجھ پہ اور آپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ میں پروڈکٹ کا تعارف کراؤں. ایک اچھا سیلس مین آتا ہے، بتاتا ہے نا، کوئی مشین بتاتا ہے یا کوکر بتاتا ہے یا اپنا فریج بتاتا ہے یا اسکول کے کوچنگ کلاسز کا انٹروڈکشن کرتا ہے یا پھر مکسر بیچتا ہے یا کوئی ایک نیا پروڈکٹ بیچتا ہے، موبائل فون بیچتا ہے، تو بولتا ہے کہ صاحب آپ لیجئے مت، آپ دیکھ لیجئے اس کے کیا کیا فیچرز ہیں، یہ دیکھیے. میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ پرچیز کریں. تو آپ کا میرا معاملہ یہ، میں اسلام کے فیچرز بتا دوں، اسلام کے کیریکٹرسٹک بتا دوں، اسلام کتنا خوبصورت ہے یہ بتا دوں، اور پھر اس سے اس کو کیا بینیفٹ ہوگا وہ بھی بتاؤ. آپ کے پاس سیلس مین آتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب یہ لیجیے، یہ پروڈکٹ ہے، یہ کھائیں گے، اس کی قیمت ہے، ریزنیبل ہے، اس سے آپ کے مزلس بنیں گے، آپ ہیلدی بنیں گے، آپ فرسٹ کلاس ہو جائیں گے، آپ کے کا جو شیپ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ. میں اور آپ اسلام کی سیلس مین ہے، ایمبیسڈر، چلتے پھرتے. یہ میری بڑی ذمہ داری ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایمبیسڈر. اور اس ملک میں ہم کو اسلام کے ایمبیسڈر ہوتا ہے. اسلام کا ایمبیسڈر پیس کا ایمبیسڈر ہوتا ہے، امن کا ایمبیسڈر ہوتا ہے. آج دنیا میں اور اس ملک میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے جسے مجھے اور آپ ہی کو دور کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹی وی چینل ہونا چاہیے، اس کے ذریعے ہم پھیلائیں گے. ٹی وی چینل کے ذریعے اتنا پاورفل نہیں پھیلے گا جتنا میرے اور آپ کے کیریکٹر کے ذریعے پھیلے گا. میں اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ اچھا ویوہار کروں، ان کے دکھ درد میں میں حصے دار بنوں، ان کی تکلیف کا میں خیال کروں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کیسا رہتے. وہ واقعہ مشہور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو ایک بڑھیا یہودی بڑھیا یا غیر مسلم بڑھیا آپ پر کچرا ڈال دیتی تھی. ایک دن بیمار ہو گئی، وہ ڈالی نہیں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو آج وہ کچرا نہیں ڈالی، کچھ ہو گیا ہوگا، اچھا اللہ تعالیٰ اسے مار دے، اللہ تعالیٰ اسے فلاں کر دے فلاں کر دے، جیسا آج ہم سوچتے ہیں. کیا آپ نے ویسا کیا؟ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا. آپ اس کے گھر گئے اور گھر جا کے پوچھا کہ کیا اماں جان آج آپ نے کا جو معمول تھا وہ نہیں ہوا، کیا بات ہے؟ حیران ہوگی، ارے میں تجھے تکلیف دینے والی اور تم میرے پاس پرسان میری باس پرس کرنے کے لیے، میری عیادت کرنے کے لیے آیا. کیا یہ اخلاق بڑے نہیں؟ کیا یہ اخلاق اسی وقت کرنے کے تھے؟ کیا یہ اخلاق سے بولنے کے لیے ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے بولیں، روئیں، جشن منائیں، ختم ہو جائیں؟ نہیں، یہ آج ہم کو اور آپ کو کرنا ہے. پیارے اسٹوڈنٹ، ہم اسلام کے اندر میں اس پر اور تھوڑی بات چیت
انشاءاللہ کل کروں گا اور کل ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ اس پر غور کر رہے ہیں اور آپ اپنا بہترین شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کا خلیفہ بنائے اور شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کو دونوں مقاصد کو بہترین طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں وزڈم اسکول کا اور جناب آصف الدین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ روبرو ہوں، آپ کے ساتھ گفتگو کریں، آپ کے ساتھ بات چیت کریں اور کچھ اچھی باتوں کو آپس میں شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے اور میرے حق میں بھی آپ دعا کریں اگر آپ کو باتیں اچھی لگ رہی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.